अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, नेदरलैंड के एक शहर में कायम आलमी अदालत इंसाफ ने भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की फांसी पर अमल दरामद अदालती फैसले तक मौखर करने का हुक्म सुना दिया है। अब फांसी रुकवाने की भारतीय दरख्वास्त और कौमी सलामती के मामले पर आलमी अदालत इंसाफ के दायरा इख्तियार को चैलेंज करने की पाकिस्तानी इल्तिजा पर पाकिस्तान को फनाओ सुबकी और भारत को वक्ती तौर पर कामयाबी मिल गई। अदालत ने वियना कन्वेंशन के तहत काउंसलर रिसाई के भारतीय मौक़िफ़ को दोनों ममालिक के इख्तलाफात की नजर कर दिया। आलमी अदालत इंसाफ का ये पहला फैसला नहीं, इससे कबल भी 21 सितंबर 1999 को पाकिस्तानी तैयारा मार गिराने पर पाकिस्तान ने भारत को आलमी अदालत इंसाफ के कटहरे में ला खड़ा किया था। तब भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के दायरे इख्तियार को चैलेंज किया, मगर अदालत ने न सिर्फ मुकदमा सुना बल्कि इसका फैसला भी पाकिस्तान के हक में दिया। और इससे पहले 1971 में दोनों ममालिक की परवाजों की बंदिश पर पाकिस्तान ने इसे इंटरनेशनल सिविल एविएशन के कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। भारत ने परवाजों की बहाली, कैदियों की रिहाई से नत्थी कर दी, यानी कि मशरूत कर दी। पाकिस्तान ने इसे मुस्तरद किया और भारत आलमी अदालत इंसाफ जा पहुंचा और 16 में से 13 जजों ने भारत के हक में फैसला दे दिया। इसके बाद 1973 में 92,000 जंगी कैदियों की रिहाई और भारत का 195 पाकिस्तानियों के खिलाफ नस्लकुशी का मुकदमा दर्ज करने और उन्हें बांग्लादेश के हवाले करने के खिलाफ पाकिस्तान ने आलमी अदालत इंसाफ का दरवाजा खटखटाया और इस मुकदमे में भी भारत को मुंह की खाना पड़ी। लेकिन यह मुकदमा जरा हटके है। इससे पहले अमेरिका के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में फांसी के 4 केसेस आए। 1998 में पैराग्वे अपने शहरी की फांसी रुकवाने गया। अदालत ने अमेरिका के खिलाफ फैसला सुनाया और फैसला आने तक फांसी ना देने का हुक्म सादिर कर दिया, मगर अमेरिका ने फैसले के 5 दिन बाद ही पैराग्वे के शहरी को फांसी घाट चढ़ा दिया। 1982 में अमेरिका ने 2 जर्मन शहरियों को फांसी की सजा सुनाई और जर्मनी ने अदालत इंसाफ की जंजीर हिलाई। जिस रोज जर्मनी ने अपील की उसी दिन अमेरिका ने एक शहरी को फांसी दे दी। दूसरे शहरी की फांसी रुकवाने के लिए अदालत इंसाफ ने समाअत शुरू की और उसी रोज अमेरिका ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। अमेरिका का मौक़िफ़ था कि वियना कन्वेंशन किसी शख्स को नहीं, रियासत को तहफ़्फ़ुज़ देता है। अब तारीख के ये हकायक और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का आज का फैसला देखें तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या आलमी अदालत इंसाफ का फैसला आने तक पाकिस्तान कुलभूषण यादव की फांसी रोकने का पाबंद है? क्या पाकिस्तान की दाखिली कवानीन किसी भी बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन पर मुकद्दम है? और क्या 2008 यानी 2008 के काउंसलर रिसाई के मुआहिदे के आर्टिकल 6 के तहत कुलभूषण यादव की सजाए मौत का फैसला मेरिट पर है? मगर इन सब सवालों के बावजूद पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुस्तरद होना क्या रियासत की नाकामी नहीं? आलमी अदालत इंसाफ में हमारा जाना जरूरी क्यों था टू बिगिन विद? आलमी अदालत इंसाफ में जाकर क्या हमने अपना मुकदमा कमजोर किया है या मजबूत? रियासत के वक़ार के हामिल इस मुकदमे में मुकम्मल तैयारी ना करने अकॉर्डिंग टू सम पीपल और 90 मिनट का वक्त होने के बावजूद 50 मिनट में दलाइल मुकम्मल कर देने से क्या हमने हजीमत का ढोल खुद अपने गले में नहीं डाला? जाली पासपोर्ट, इतराफी बयानात और ठोस शवाहिद के बावजूद अनफॉर्चुनेटली कुलभूषण का नाम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में लेना गवारा समझा, ना ही पार्लियामान में कौमी सलामती कमेटी से कोई मशवरा किया गया। भारत एड हॉक जजेस के जरिए यह अहम तरीन मुकदमा लड़ता रहा और हम बैरून मुल्क मुकीम एक वकील पर सारा इन्हिसार कर बैठे। कुलभूषण यादव की फांसी का ये मुकदमा सिर्फ एक भारतीय शख्स नहीं, रियासत पाकिस्तान की सलामती का मुकदमा है और ये मुकदमा भी हुकूमत वक्त की बजाय पाक फौज लड़ रही है। अब बकौल आर्मी चीफ आज का उनका बयान, ये मुल्क ऐसे नहीं चल सकता, ये सबका मुल्क है और सबको जिम्मेदारियां संभालना होंगी। कुलभूषण यादव के लिए वकील भी हमने किया, मगर गुस्ताखी माफ सर, ये वकील कुलभूषण के लिए था या रियासत पाकिस्तान के लिए? इस पे सख्त डिबेट इस मुल्क में अभी जारी है। हम आपको कुछ डिटेल्स देंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। हमारे साथ शफकत महमूद साहब मौजूद हैं, मेंबर कौमी असेंबली हैं और सेक्रेटरी इत्तलात हैं तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने आज 7 बड़े सवाल भी रखे हैं कुलभूषण यादव के हवाले से डायरेक्टली वज़ीर आज़म से मुखातिब होकर, जो कि नेचुरली फॉरेन मिनिस्टर भी हैं। निहाल हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं और हमारे साथ दिफाई तज्ज़ियाकार और कॉलमिनिस्ट मौजूद हैं। मुशर्रफ ज़ैदी साहब, तारिक पीरज़ादा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शफकत महमूद साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि ये 7 सवालात तो आपने बेहतरीन सामने रखे, मगर सर जो आपने इन 7 सवालात के अंदर से जो दूसरा सवाल है जिसके अंदर आपने कहा पाकिस्तान ने ऐसे वकील का इंतखाब क्यों किया जिसके नाम पर बरतानवी सुप्रीम कोर्ट का एक भी ऐलान शुदा मुकदमा मौजूद नहीं है, मुझे लगता है कि इधर कहीं आपका होमवर्क ना शायद खराब हो, बिकॉज ये तो बड़े हाईली रिप्यूटेड क्वींस बेंच के वकील हैं जो जेनोसाइड के हवाले से भी और दीगर मुकदमे में भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर लड़ चुके हैं।
دیکھیں ہماری اطلاع کے مطابق پہلے تو میں ایک چیز ایکسپلین کروں کہ وکیل بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن جس کو رپورٹڈ ججمنٹ کہتے ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے. وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے اندر کوئی ایک لا کا پریسیڈنٹ بنا ہوگا یا کوئی ایسی نئی چیز آئی ہوگی. تو ہماری اطلاع کے مطابق ان کے جو کیسز ہیں ان میں جو رپورٹنگ ہے اس لیول کی وہ نہیں ہوئی وہاں پہ، اور یہ ہم نے اس چیز کا ذکر کیا. اچھا، اور آپ کے اور کیا کیا خدشات ہیں سر؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم ایک جج مقرر کر سکتے تھے اس کورٹ پہ، جو ہم نے نہیں کیا. اس میں ہندوستان کا ایک جج وہاں پہ جسٹس بھنڈاری موجود تھا، اور میں آج پڑھ رہا تھا کہ جسٹس بھنڈاری نے بڑا لمبا چوڑا ایک اپنا نوٹ بھی لگایا ہے اس فیصلے کے ساتھ. دوسرا میں ابھی ایک ٹریٹی دیکھ رہا تھا جو 29 مارچ 2017 کو ہم نے جوائن کی ہے پاکستان نے، جس میں ہم نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جورسڈکشن تسلیم کی ہے. مجھے جو سوال کرنا ہے، اور یہ ان 7 سوالوں سے علاوہ ہے، مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ، اور واقعی میں یہ مجھے تجسس ہے اس بات کا کہ کیا بات ہے کہ یہ پاکستان نے تقریباً 70 سال ہماری ایگزسٹنس کو ہو گئے ہیں، کیا ہم نے پہلی دفعہ کوئی ٹریٹی سائن کی ہے جس میں ہم نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جورسڈکشن تسلیم کی ہو؟ اس کے اندر کچھ کیویٹ ضرور ہیں کہ جی فلاں چیز نہیں آ سکتی، فلاں چیز نہیں آ سکتی، لیکن جب آپ ایک جورسڈکشن قبول کر لیتے ہیں، اور مجھے کوئی وکیل اس کے بارے میں زیادہ بہتر بنا سکتا ہے، لیکن جب آپ ایک جورسڈکشن تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر کئی چیزیں ایسی اس کے اندر آتی ہے جس میں آپ کو پھر جس طرح کاؤنسلر ایکسیس کے معاملے پہ انہوں نے بہت ساری جورسڈکشن لے لی تو پھر پرابلم ہو جاتا ہے. تو میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کیوں، اور خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یا انٹرنیشنل فورمز میں ہندوستان کی جو ایک لابی ہے وہ جس طرح کی ہے، اور اس بینچ میں تو ایک ہندوستانی جج بھی بیٹھا تھا، تو یہ ہم نے کیوں 29 مارچ 2017 کو اس کو کیا؟ باقی ہمارے سوالات جو ہیں وہ اس کا وکیل کی قابلیت سے ہے، جو کہ مختلف جگہ پہ جو ہمیں انفارمیشن ملی ہے کہ ان سے بہتر وکیل ہو سکتے تھے، باقی چیزیں ہو سکتی تھی. یہ سارے سوالات جو ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ ہمیں پارلیمنٹ تو اب انہوں نے آج ختم کر دیے، یعنی کہ پروروگ کر دیے، لیکن ہم چاہیں گے کہ یہ آ کے کسی فورم کے میں گورنمنٹ کے لوگ ہمیں بتائیں کہ یہ پروسیس کیا تھا، کیسے ہوا، فارن آفس کی انوالومنٹ کیا تھی، فارن آفس نے کیا کیا سٹیپس لیے، کیا انہوں نے کوئی لیگل چیز کنسلٹ کی یا نہیں کی. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے بارے میں قوم کو اعتماد میں لینا ضروری ہے. اچھا، سو زیدی ٹیل می کہ خاور قریشی صاحب انٹرنیشنلی کلیم لائر، کوئنز کاؤنسل، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جینوسائڈ کے حوالے سے بھی کیس ادھر لڑے ہوئے ہیں. 1993 میں آئی سی جے کی ہسٹری میں سب سے نوجوان، یہ میں نے ابھی نکال کے دیکھا ہے کیونکہ ان کا پہلے نام میں نے سنا تھا. جتنے وکیلوں سے میں نے بات کی، فیصل نقوی ہو گئے، آپ کا احمد بلال صوفی ہو گئے، اور جتنے ان سے بات کی انہوں نے تعریف کی. ابھی میں نے جو ہے کھول کے دیکھا تو یہ جو مزید معلومات ہے کہ وہ آئی سی جے میں جو ہے 1993 میں پہلی دفعہ گئے تھے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ ان کا، اور برطانیہ میں بھی ہائی کورٹ میں بھی ریپرزینٹ کر چکے ہیں. مطلب میرے خیال ہے کہ ان کی کوالیفیکیشن پہ وہ یہ جو بحث پورے کرنا، ملک میں جو تاثر ہو رہا ہے کہ ہمارے نا تجربہ کار ایکسپیرینس لائرز تھے، یہ غلط ہے. یہ پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی یا کوئی نہ، یہ کہیں نہ کہیں سیاست ہو رہی ہے. سیاست ہونا کوئی بری ہر چیز مقدمے میں there's a winner and a loser. نہیں، اور آلسو کہ کوئی بھی لائر جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا. لا ایک بڑا سبجیکٹو میٹر ہے، اور اس میں ہارش جو بھارتی لائر ہے اس کو انوینسیبل کہتے ہیں. دیکھیں، unbeatable. میں مہر آپ کو سچ بتاؤں، مجھے ایک بڑی درد کی لہر اٹھی ہے. آپ نے جب جو انڈیا کا نیریٹو ہے اس اپنے لائر کے بارے میں، وہ ہم اپنے سکرینز پہ جو ہے چلانے لگے. مجھے نہیں، اس سے فرینکلی ایز اے پاکستانی میرے اس وقت 2-3 انٹرسٹ ہیں. ایک یہ کہ پاکستان نے اپنا دفاع بہترین طریقے سے کرنا ہے، اور اس میں پہلا سٹیپ جو ہے وہ وہی ہے جو کلبھوشن یادو کو پکڑ کے اور اس کو کورٹ مارشل کیا ہے. دوسرا، پھر انڈیا اس کے اوپر لڑے گا، روئے گا، پٹے گا، تو اس کا مقابلہ کرنا ہے. اس کے لیے ہم نے جو اقدامات کیے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ بہترین تھے. میں سمجھتا ہوں فارن آفس جو ہے وہ بالکل جو ہے ویکن ہوا ہوا ہے. ہماری جو انٹرنیشنل لا کی جو اسٹرینتھ ہو سکتی تھی وہ نہیں ہے. ہمارے ایون ان ہاؤس لائر جو تھا، جو ایک گلوبلی کوالیفائڈ لائر تھا، سکندر شاہ، جو ایڈوائزر تھا وہاں پہ، اس کو بیوروکریٹس نے مل کے جو ہے اس کو بھگوا دیا وہاں سے. تو بہت سارے ایشوز ہم ڈومیسٹکلی ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن
ہم اس چیز پہ لڑ پڑیں کہ خاور قریشی جو ہے وہ کوالیفائڈ نہیں ہے. میرے خیال ہے کہ وہ ایمیننٹلی کوالیفائڈ ہے. یا ہم یہ جو ڈیبیٹ ہے جو 29 مارچ والا جو, کیونکہ شفقت صاحب نے یہ فرمایا 29 مارچ میں کیا, جہاں تک, اور میں وکیل نہیں ہوں لیکن جہاں تک مجھے سمجھے یہ ڈیکلیریشن ہم نے اس کیس کی تیاری میں ڈلوایا تھا. اگر آپ اس ڈیکلیریشن کو پڑھیں, اور میں اس کو ٹویٹ بھی کر دوں گا اس کا لنک, تو وہ بہت واضح ہے کہ جی تو اس میں شفقت اگر آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں, جتنی بھی آرم کانفلکٹ ہاسٹیلٹی کے معاملات ہیں, میرا سوال یہ ہے کہ یہ 70 سال کے بعد ہم نے پہلی دفعہ کیا انٹرنیشنل, نہیں پہلی دفعہ نہیں ہے, نہیں پہلی دفعہ نہیں ہے. ہم نے اسپیسیفکلی کیوں تسلیم کی 29 مارچ کو؟ نہیں تسلیم, یہ ایز اے ممبر آف دی یو این یہ ہم نے پہلے سے تسلیم کیا ہوا ہے. یہ ڈیکلیریشن ہم نے Why did we sign something specific on the 29th of March 2017? To prevent the ability of the court to claim jurisdiction on this matter, Shafqat Sahab, that's what I'm saying. اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں, ابھی کبھی نہیں کی. اس سے پہلے تھا لیکن یہ ایکسیپشنز نہیں تھیں جو اس میں ڈالی گئی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کیس کے لیے ہم نے اس کی جورسڈکشن تسلیم کی. Is that right? Exact. نہیں, no, Shafqat, we had, as a member state of the UN, and if we are a member state of the UN, Musharraf, then we have been a member state of the UN for the last, ہم تو پچھلے 70 سال سے ہیں member state ہے نا تقریباً. اچھا شفقت, اس میں دیکھیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی, بہت زیادہ تجربہ کار ہیں اور آپ کو پتہ ہے میں آپ کی کتنی عزت کرتا ہوں. میں آپ کے ساتھ اس موضوع پہ بحث اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ نہ میں وکیل ہوں اور نہ آپ ہیں, لیکن میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ یہ مخصوص ہم نے ڈیکلیریشن اس لیے ڈلوائی تاکہ جس چیز پہ انڈیا آ رہا تھا, کیونکہ ہمیں یہ خبر تھی کہ یہ ہو سکتا ہے, اس کو ہم ایکسکلوڈ کروا سکیں. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. اگر آپ کی مختلف ایگزیکٹلی الٹ کر دیا آپ نے. سوری نہیں, آئی تھنک سر اگر آپ اجازت دیں, غلطی جدھر ہوئی, اگر آپ مجھے اجازت دیں, غلطی جدھر ہوئی ہے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, وی وونٹ گیٹ انٹو دی لا سائڈ آف اٹ ٹو مچ بیکاز اب یہ سمجھنا ہے آپشنز کے اوپر بات کرنی ہے اور کتنی تیاری ہے اس پہ بات کرنی ہے. مگر جو میری سمجھ ہے, کیونکہ طارق پیرزادہ ارجنسی کو بیسس بنایا اپنی پوری آرگیومنٹ کا بھارت نے کہ کہا یہ ارجنٹ ہے, اس کو لٹکا دیا جائے گا, تو اس ایشو کو ہم نے نہ ایڈریس کرتے ہوئے, یہ جج کے کوٹ ان کوٹ میں سن رہی تھی جب بیان کر رہے تھے, ان کا کوٹ ان کوٹ یہ بھی ان کا یہ بات کی انہوں نے کہ کیونکہ ڈیٹیل کے اندر نہیں پاکستان نے یہ ایکسپلین کیا کہ پاکستان کی ڈومیسٹک اپیل کا پروسیس کیا ہے, ٹائم لائنز کیا ہیں, ہینس ارجنسی جو ہے, جو ریکویسٹ ہے انڈیا کی, دیٹ سٹینڈز. یعنی کہ ہم نے ایکسپلین اور اپیل نہیں کیا پاکستان میں جو ریویو پروسیس ہے پورا اگست تک کون کون سے مراحل ہیں, ہم یہ ان کو پیسیفائی کر سکتے تھے کہ اتنا ارجنٹ میٹر نہیں ہے, مگر یہ والی بات ایڈریس نہیں کی ہمارے وکیل نے. سو ارجنٹلی اسٹے آرڈر دے دیا ہے, اور ابھی بھی یہ طے کرنا ہے کہ جورسڈکشن ہے کہ نہیں ہے, مگر ارجنٹلی اسٹے آرڈر جورسڈکشن کلیم کی ہے انہوں نے, پھانسی نہیں لٹکانی. جی وہ ایسا ہے مہر, مسئلہ صرف یہ ہے, میں ان باتوں میں پڑھنا نہیں چاہتا کہ جب ہم ایک عوام کے لیے سمپل کریں نا, میں اس کو سادہ کرتا ہوں. ہاں آپ تو چلے گئے ہیں اور اس کے جانے کے بعد کی ساری بحث ہو رہی ہے اس وقت کہ وہاں ہمارے وکیل لائق ہونا چاہیے تھا, نالائق ہونا چاہیے تھا, جو کچھ بھی ہونا چاہیے تھا. مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. دیکھنا یہ کہ پاکستان کے مفاد میں جو کلیدی اساسی فیصلہ تھا وہ کیا تھا. میں جنرل مصطفیٰ اور اس کیا کہتے ہیں 2-4 اور لوگوں نے اسی دن جس دن یہ خبر آئی کہ انڈیا نے یہ کیا ہے, اور وہ ایک خبر انڈیا میں بھی آئی تھی کہ اسٹے آرڈر ہو گیا فلانا ڈھمکانا, بہرحال سچی اس کی اہمیت نہیں ہے. ہم نے کہا آپ پاکستان کے مفاد میں کبھی بھی یہ غلطی نہ کریں, اور میں 8 دن تک اس پر قائم ہوں کہ کسی بھی صورت میں آئی سی جے کے سامنے ریپرزنٹیشن نہ لے کر جائیں. ان کا لیٹر آیا ہوا ہے, اگنور کر دیں, اگنور کریں. دیکھیں آخر مجھے حیرت ہے, اگر آپ ویکیپیڈیا بھی کھول لیں نا تو اس کی پہلے پیراگراف میں لکھا ہوا ہے اس کی پاور کیا ہے. اس کی پاور کی ڈیفینیشن یہ ہے عدالت کی کہ اگر اسٹیٹس, 2 اسٹیٹس اس کا مطلب یا اس سے زیادہ, اپنا کوئی جھگڑا لے کر, ڈسپیوٹ لے کر ان کے سامنے آئیں اور ان کی جورسڈکشن کو تسلیم کریں اور سبمٹ کریں کورٹ کے سامنے, اس وقت کورٹ کی جورسڈکشن کی ابتدا ہوتی ہے. آپ کو تو اس عدالت کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, اس کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں تھی. اس پہ غور و فکر ہوا ہے اندر میں آپ کو ایک اور ذرا مجھے مکمل کرنے دیں. دنیا کے اندر کلبھوشن کوئی مسئلہ نہیں تھا. اس فیصلے سے پہلے بین الاقوامی دنیا میں 190 قوموں کو یہ بات بالکل معلوم نہیں تھی.
آپ نے انڈیا کے پروپیگنڈا وار کا شکار ہو کر دیکھیں انڈیا ایکچولی نہیں سر، معذرت قطع میں ایک سیکنڈ، یہ تو ہمارے فیور میں بھی بات جاتی ہے سر، بین الاقوامی سطح پر جو انڈیا کی بلوچستان میں را کی انوالومنٹ جو ایک ایشو نہیں تھا، آج وہ ہیڈ لائنز بن رہا ہے. میں اس کا جواب دیتا ہوں کہاں جاتی یہ وہاں دیکھیں میں فرق آپ کو مودی اور نواز شریف کے درمیان بتاتا ہوں. مودی نے اپنے ملک کا انٹرسٹ دیکھا کہ پاکستان کو کس طرح کاٹنا ہے انٹرنیشنل لیول پہ، کس طرح ذبح کرنا ہے پروپیگنڈے کی شکل میں. وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلا گیا. اگر وہ ہار جاتے انہیں کوئی نقصان نہیں تھا. جیت جانے کی صورت میں انہیں وہ تمام مواد مل گیا پاکستان کے خلاف، اور پاکستان کا بنا بنایا کیس جو کلبھوشن کے حق میں ہے اسے انڈیا کے حق میں اب گیا ہے. اس سے انڈیا کی پوزیشن اس طرح مضبوط ہوئی ہے کہ پاکستان نے واقعی اس کو اغوا کر کے کہیں سے لایا ہے. دیکھیں بات امپریشن کی ہے. نواز شریف صاحب آپ مجھے فرق بتا رہے ہیں. میں فرق بتا رہا ہوں. مودی نے ہندوستان کا مفاد دیکھا پاکستان کو ملائن کرنے کے لیے. اوکے نواز شریف تو نواز شریف ایک منٹ وہ اس کو وہاں لے گیا. نواز شریف نے پاکستان کا مفاد نہیں دیکھا اور یونائیٹڈ نیشنز میں یاد رکھیں یہاں پہ ہم نے شو کیے ہوئے ہیں، ہم نے چیخیں ماری، شور مچایا، اٹھاؤ. اس نے کسی کی بات کو توجہ نہیں دی. نہیں پرابلم کیا ہے؟ ایک ملک کا وزیر اعظم اپنے مفاد کی بات کرتا ہے، دوسرے کا وزیر اعظم نہیں کرتا ہے. صاحب ہم کیسے اپنے ملک میں بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں اس ملک کا چیف ایگزیکٹو اپنے مفاد؟ میں نے دلیل دی ہے آپ کو. بات ہے سر. ارے ابھی تو آپ نے شکست کھائی ہے اور میں اس کو دلیل کے طور پر استعمال کر رہا ہوں. شکست کوئی نہیں ہوئی کیونکہ یہ دیکھیں وہ تو ہم بڑے فیاض طبیعت انسان ہیں تو ان کی دلیل سن لیں. بہت مہربانی پیرزادہ صاحب، تھینک یو. میں دیکھیے پروویژنل میجر ہے یہ، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیس مکمل ہونے تک پلیز اس کو پھانسی مت لگائیے گا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ کئی زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈرے. دیکھیے اور اس میں ایک چیز واضح کر دوں، یہ ایشو نواز شریف کا یا پی ٹی آئی کا یا پیرزادہ یا زیدی کا نہیں ہے. یہ ایشو بڑا سمپل ہے. ہندوستان ہمارے دینا چاہیے تھا یا نہیں؟ بالکل نہیں دینا چاہیے. نہیں یہ ایشو اس بات کے اوپر نہیں، لیکن اس میں ہمیں ایز پاکستان دیکھیں آنیسٹلی ہمیں فاسٹر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ایک نیشنل کنسنسس. میرا شفقت صاحب کے ساتھ بھی ڈس ایگریمنٹ ہوا. میں نے ان کو کہا کہ میں آرگیو نہیں کروں گا ان کے ساتھ، کیوں میں نہیں چاہتا کہ ہم آرگیو کریں. پیرزادہ صاحب کا ویو ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ کمزور پرائم منسٹر ہے. یہ کمزور نہیں، میں نے اس کے انٹینٹ پہ شبہ کیا ہے. میں کمزوری کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں نواز شریف نے بہت بڑا ظلم کیا کہ جب پاکستان کا نقطہ نظر یونائیٹڈ نیشنز میں پیش کرنے کا وقت تھا اس نے نہیں کیا. مودی کو جب موقع ملا ہی ڈیڈ اٹ. سر اب مجھے اجازت دیں. دیکھیں جو سپیچ انہوں نے یو این میں کی تھی وہ میں نے بھی سنی تھی اور ہم بھی ادھر. ویسے آپ میرے ساتھ ایکسپریس میں بیٹھے ہوئے جی ایگزیکٹلی آپ کو یاد ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا بات کی. نہیں انہوں نے نام نہیں لیا لیکن انہوں نے جس اور میں نے یہی بات اس دن بھی کی تھی کہ انہوں نے نام نہیں لیا. نہیں لیا مسئلے کو نہیں اٹھایا. نہیں لیکن انہوں نے جس طرح سے کیا مسئلے کو اٹھایا تھا. چلیں آپ اتنا بتا دیں. میں اس دن جو ہماری بحث ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا. یہ نیوز آئے ود پیرزادہ صاحب ہے، یہ نیوز آئے ود میڈم بخاری. یہ تو پرسنل ہونے والی بات ہے. آپ مجھے کہہ رہے تھے تو میں نے بھی آپ کو. میں بڑا شکر گزار ہوں. دیکھیں یہ ذاتی گفتگو نہیں ہے، یہ قومی گفتگو ہے. اسی پہ رہے. جی بالکل اسی پہ ہوں میں. ان کی جو یونائیٹڈ نیشنز میں سپیچ تھی اس پہ بھی دو آراء بالکل ہو سکتی ہیں. ایک لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا نام لینا چاہیے تھا، لیکن یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ برہان الدین وانی کا جتنی دفعہ نام لیا اور جتنی دیر کے لیے انہوں نے کشمیر پہ بات کی شاید اتنی دیر اور اتنا زیادہ فوکس جو ہے وہ ریسنٹ میموری میں نہیں ہے. تو تنقید بھی کی جا سکتی ہے، تعریف بھی کی جا سکتی ہے. میری گزارش سن لیں پلیز. نہیں کیا لکھنے کی وہ تو پھر جی میں عرض کرتا ہوں. پہلے تو ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، اس کا پالیٹکس سے تعلق نہیں ہے، ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے کہ میری سمجھ سے کچھ چیزیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان یو این کا ممبر بہت پرانا ہے. پاکستان نے مجھے یاد ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ میں ہم شاید جب ہمارے جہاز کو ہندوستان نے گرایا تھا بالکل وداؤٹ پرووکیشن اس میں بھی ہم گئے تھے انٹرنیشنل کورٹ میں. سو ہماری کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ مجھے نہیں پتا کہ انٹرنیشنل کورٹ سے تھی یا نہیں تھی، لیکن 29 مارچ کو ہم جب جاتے ہیں وہاں پہ اور جا کے اسپیسیفکلی ریکگنائز کرتے ہیں جورسڈکشن ICJ کی ود سرٹن ایکسیپشنز، تو میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ جب آپ
نے ایک دفعہ عدالت کو تسلیم کر لیا، اس کے بعد آپ جا کے کہتے ہیں کہ جناب آپ کو یہ اختیار ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اونس اب آپ نے یہ طاقت عدالت کو دے دی کہ وہ یہ ڈٹرمن کرے کہ جی آپ جانے سے پہلے ایک منٹ میں ختم کر ایک منٹ ختم کر لو نا. تو یہ طاقت آپ نے عدالت کو دے دی، اور جب آپ نے طاقت عدالت کو دے دی تو وہ جس طرح انہوں نے آج کیا ہے، اگر اس کی آپ ججمنٹ پڑھیں تو انہوں نے جورسڈکشن بھی ازیوم کی ہے. تو اس لیے میرا نقطہ نظر یہ ہے، میں پالیٹکس اس کی بعد میں بات کروں گا، پر میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم نے یہ 29 مارچ کو کیوں اس کی جورسڈکشن تسلیم کی. ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک دہشت گردی کا معاملہ ہے، ہمارے ملک میں کئی 100 کے تعداد میں بلوچستان میں لوگ مارے گئے ہیں، اور یہ شخص جو ہے یہ go out to any other court and اوکے. ہاشمی صاحب، اس سے پہلے میں سوال پوچھوں، اگر آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے حکومت کے یا پالیسی کے دفاع میں ضرور کہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکومت اور پالیسی کی دفاع نہیں، میں لیگل بات کرنا چاہتا ہوں. میں چونکہ ایک چھوٹا موٹا سا وکیل ہوں. ابھی خاور قریشی صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ ان کے کیسز رپورٹڈ ہیں کہ نہیں ہیں. کہیں پہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو رپورٹڈ کیس ہوتے ہیں وہ کیس سکسیسفل ہوتا ہے. کئی جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ لوزر سائٹ پہ ہوتے ہیں تو ان کی بھی کیسز رپورٹ ہوتی ہے. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کیس لوز کرتے رہے. سائٹ ہیو بین نیمڈ. جب بھی ہماری کسی جگہ رپورٹڈ کیس ہوتی ہے تو اسی طرح سے نام ہوتا ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ویدر یور میٹر از رپورٹڈ ان PLD اور ناٹ. دوسری چیز، جب بات کی طارق پیرزادہ صاحب نے، میں پیرزادہ صاحب کے ساتھ بہت ادب سے کہوں گا کہ ہماری لیگل ٹرمنالوجی میں کوئی بات نہیں، میں بڑے ادب سے کہوں گا کہ ایک لیگل ٹرمنالوجی میں ہم کہتے ہیں آرڈر 39 رول 1 and 2. اس کو ہم کہتے ہیں انٹرم ایڈ انٹرم ریلیف. آرڈر 39 رول 1 and 2 اس کو ہم اسٹے آرڈر کہتے ہیں عام زبانوں میں. تو جب بھی کوئی اپلیکیشن جاتا ہے تو کئی ساری اپلیکیشن ہم ساتھ لگاتے ہیں، انیکشنز کے ساتھ ارجنٹ اپلیکیشن کی لگاتے ہیں، اور پوری دنیا میں جہاں بھی عدالتی نظام ہے وہاں پہ اس طرح کے اپلیکیشنز انیکسڈ ہوتے ہیں. تو اس میں بھی جو انٹرم ریلیف کے لیے آرڈر مانگا گیا تھا وہ ہمیشہ عام طور پہ کورٹ دیا کرتی ہے، جسے اسٹے کہا جاتا ہے. سر مجھے ایک بات بتائیں ہاشمی صاحب، یہ فیصلہ ICJ جانے کا فیصلہ جو شفقت صاحب بھی بار بار پوچھ رہے ہیں، یہ صرف اور صرف سول گورنمنٹ نے کیا تھا یا فوج اور حکومت نے مل کے کیا ہے؟ کیونکہ آج کچھ ایک دو باتیں کی. ایک چیز تو میں بڑا واضح کر دوں کہ ہماری افواج پاکستان جو ہے وہ حکومت پاکستان کی پارٹ اینڈ پارسل ہے. تو جو بھی بات ہوتی ہے فوج کو الگ کر کے، حکومت کو الگ کر کے ہمیں بات نہیں کرنا چاہیے. ہم ریاست کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ریاست میں حکومت. باجوہ صاحب یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ سارے کام ہمارے کرنے کو نہیں ہیں، سب ذمہ داریاں لیں؟ یہ اس کا وکیل بھی گلبشن یادو کا ہم نے کیا ہے. تو آپ جو باتیں کرتے ہیں وہ تو پیپر پہ تو ہیں، پر سر حقیقت سے بڑی دور ہے. آپ سوال کے جواب تو سن لیں. اب اگر اس میں ہم گئے ہیں تو سارے لوگ بیوقوف اور نادان نہیں ہیں. دیکھیے کئی وقتوں میں ہوتا ہے کہ بسائڈ کے ججمنٹ کیا آ رہی ہے، آرڈرز کیا آ رہی ہے، ایکسپوز ہو رہا ہوتا ہے. جس طرح سے ہم نے اس کیس کو لے جا کر کے وہاں پہ 13 ججز بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا کے آپ نے کہا 90 ملک اس کو کرتے ہیں. جب یہ کیس میں پیرا وائز اور سارے یہ تو پوچھے کہ ہم نے جج کیوں نہیں بھیجا وہاں پہ. دنیا میں ہندوستان ایکسپوز ہوگا. ہندوستان کے بارے میں یہ پتہ چلے گا پورے دنیا میں کہ ان کا سرونگ لیول آفیسر جو ہے. ایک سن تو لینا آپ. دیکھیں ہر چیز کا دو سائیڈ ہوتا ہے، دو پہلو ہوتا ہے. میں زیدی صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، 100% اتفاق کرتا ہوں. ہمیں ایک ریاست کے ایک حصہ بن کے سوچنا چاہیے. ہمیں پارٹیزن بن کر کے ابھی پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں لوگوں کی مورال کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے. ہم دیکھیں پہلے بھی جیسا انہوں نے کہا کہ ہم نے جب سیکریٹری ہے UN کے تو ہم مختلف چیزوں کو سیکریٹری کے بعد آپ سب سے ایک بات پوچھتی ہے. جس طرح نے 2 ججمنٹس کو ICJ کی رد کر دیا اور پھر بھی پھانسی گھاٹ چڑھا دیا ان لوگوں کو جو ان کو لگتا تھا کہ امریکہ کی قومی سلامتی کے خلاف کام کر رہے تھے، کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کریں گے. اوکے، ایک وقفے کے بعد اسٹے ود اس نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. تو شفقت صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگر ابھی جس طرح امریکہ نے ماضی کے اندر ICJ بین الاقوامی عدالتوں کے فیصلوں کے باوجود بھی اپنی ایگزیکیوشنز کیری آؤٹ کی ہیں، ہم بھی یہ کر سکتے ہیں گیون کہ امریکہ کا ایک ورلڈ پاور کی ایک وزن اپنائے، ہمارا ایک وزن اپنائے، اور آلسو کیپ ان مائنڈ اس کا ایک گلوبلی امیج وائز ایک ہمارے حق میں تو بات نہیں جائے گی، مورلی بھی اچھے ہم نہیں لگیں گے. بٹ ڈو یو تھنک کہ وی شوڈ نیور دی لیس ایگزیکیوٹ یادو؟
یہ دیکھیں سوورینٹی کا جو ایشو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہماری جو خود مختاری ہے اس کو کوئی اور طریقے سے ہمیں کم نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں کم ہونے نہیں دینا چاہیے. میں نے ابھی کچھ چیز نکالی ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے بارے میں. دو چیزیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے دو قسم کے ان کے پاس کیسز آتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جن کو کنٹینشس کیسز کہتے ہیں, وہ کیسز جن میں دو پارٹیز کے درمیان اختلاف ہو, اور دوسرا کیٹیگری آف کیسز ہے جس کو ایڈوائزری کیس کہتے ہیں. کنٹینشس کیسز میں آرٹیکل 36(1) جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ ان کنٹینشس کیسز دی ICJ produces a binding ruling between states that agree to submit to the ruling of the court. یعنی کہ جو بغیر جب تک دونوں پارٹیز جو ہیں اپنی کنسنٹ یعنی کہ اپنی رضامندی نہیں کیا نا اگری, اپنی رضامندی شفقت صاحب ہم نے ابھی نہیں اگری کیا کہ ہم آپ کو سبمٹ کر رہے ہیں. تو اب میں تو گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے اگری نہیں کیا, ایران کا بھی کیس آیا اس سے پہلے, امریکہ بھی کیس آیا, ٹائم نہیں ہے کہ ہم ڈیٹیل میں جائیں, لیکن آپ کو وہاں پہ جا کے جب آپ نے یہ 29 مارچ کا کیا اور یہ شاید کہیں گے کہ جی وہ ٹریٹی جو ہے وہ ریویو ہوئی, ریوائز ہوئی, میں اور بھی بہت ساری چیزیں جو میں نے نکالی ہیں جو پڑھنے کے لائق ہیں, لیکن کوشچن یہ ہے کہ جب ہم نے ایک دفعہ ان کی جورسڈکشن تسلیم کر لی, ایک کنٹینشس ایشو, ایک ایسا مسئلہ جس میں ہمارا اور ہندوستان کا اختلاف تھا. ڈالتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ اگین میں نہیں چاہ رہی ہم قانونی نکات پہ جائیں اور کوٹ کریں, نہیں لیکن وہ ضروری ہے کیونکہ ہم نے جو کیا اتنی کنونشنز ہیں کوٹ کرنے کو, اپنی بائیلیٹرل اگریمنٹ بھی ہے بھارت کے ساتھ الگ, اس سے قطع نظر میں پولیٹیکلی اینڈ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے میں جاننا چاہ رہی ہوں واٹ ادر آپشنز. سو ٹیل می سر, گلوبل امیج کو پس پردہ رکھ کے ایک انٹرنیشنل کورٹ کے فیصلے کو ہم رد کر کے آپ کو لگتا ہے نیشنل سیکیورٹی, قومی سلامتی کے نام پر ایگزیکیوشن کر سکتے ہیں؟ یہ قومی سلامتی کی بات نہیں ہے. ایک اینمی سٹیٹ کا آدمی ایک ایسی جگہ پکڑا گیا جہاں پہ پہلے سے ہمیں پتا ہے کہ فورن فنڈڈ ٹیررسٹ اٹیکس ہو رہے ہیں, اس کو پکڑ کے اگر ہم نے پھانسی نہ چڑھایا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہمارا بطور ریاست ہونا جو ہے وہ اس کا کوئی سینس نہیں بنتی. اسپیشلی جب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اس کو ٹیلی ویژن پہ پریڈ کرنا ہے اور عوام کے سامنے یہ دکھانا ہے کہ یہ اس طرح ہندوستان کر رہا ہے. اب اس کے بعد ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں رہتا سوائے اس کے کہ اس کو کبھی بھی کاؤنسل ایکسس نہ دیا جائے, چاہے کوئی کچھ کہہ دے, اور اس کو کبھی بھی اپنے ہاتھوں سے نکلنا نہ دیا جائے. آپ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ اب ہم وڈرا کر جائیں, ہم نہ جائیں اب ادھر. نہیں سوری, ابھی آپ نے فیصلہ کیا قانونی نکات پہ نہیں جائیں گے, اب ہم واپس نہیں سر مجھے پولیٹیکلی بتائیں, شوڈ وی ناٹ گو, لائک ہم پابند تو نہیں ہے نا سر. نہیں آپ پابند آپ بالکل ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ جائیں نا, لیکن جب ہندوستان نے 1999 میں کیس کا انہوں نے بھی تسلیم نہیں, انہوں نے کہا کہ اس کا یہ کورٹ تو ہے کیونکہ یہ یو این کشمیر کے ایشو پہ بھی نہیں انہوں نے ICJ کو کشمیر کے ایشو پہ بالکل نہیں کیا, لیکن یو این جو ہے انڈیا ہی لے کے گیا تھا کشمیر کو, ہم نہیں لے کے گئے تھے. دیکھیے بڑا کلیئر دا پوائنٹ از کہ ڈفرنٹ ایشوز کو اس کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے. اس وقت ایشو یہ ہے کہ ہم آلریڈی وہاں پہ ہیں اور ہم نے اس ڈیکلیریشن میں جو 29 مارچ والی ڈیکلیریشن ہے اس کو ہم اس طرح سے واقعی اس میں سمجھنے کی ضرورت یہ کہ ستمبر 13, 1960 کو پہلی دفعہ ہم نے یہ ڈیکلیریشن انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو دی تھی, اور اس میں وہ ایکسکلوژنز نہیں شامل تھیں جو اس 29 مارچ والی ایکسکلوژنز شامل ہیں. اور ابھی بھی اس کورٹ کیس کو آرگیو کرتے ہوئے ہم نے یہ ابھی تک نہیں کہا اور نہ ہم کہیں گے کہ جو بھی فیصلہ ICJ کرے گا ہم اس کے پابند ہیں, کیونکہ کورٹ کی جورسڈکشن ماننا ایک چیز ہے اور کورٹ کے فیصلے کو ماننا دوسری چیز ہے. اور یہ سپریم کورٹ, اگر آپ جورسڈکشن مان لیں گے تو آپ فیصلے کو نہیں مانیں گے, because there's a legal distinction between accepting the jurisdiction. آپ کی مانتے ہیں, آپ کا فیصلہ نہیں مانتے. That's right. شفقت محمود صاحب, فیصلہ اور چیز ہوتا ہے, ایگزیکیوشن اور چیز ہوتا ہے. ہماری ابھی ٹرمنالوجی میں فیصلہ کرنے کے بعد اس کو ایگزیکیوشن کرانے کے لیے الگ سے پھر کیس فائل کیا جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایٹ دا یہ کوئی سول میٹر نہیں ہے جس میں ایکسیکیوشن کرانی ہے. کبھی بھی نہیں, کرمنل میں بھی سول میٹر وہ تو ڈگری ہے, اس کی ایکسیکیوشن کراؤ جا کے. نہیں, کرمنل میں بھی unless there is a black warrant or death warrant signed by competent authority اس کو نہیں کیا جاتا ہے ایگزیکیوٹ.
تو یہ بات زیدی صاحب بابا ایکسیکیوشن کا لفظ یہاں پھانسی نہیں ہے. ایکسیکیوشن کا مطلب سول کورٹ میں ایکسیکیوشن کا مطلب ہے سول کورٹ کے فیصلے کو عمل درآمد کرانا. یہ کرمنل میٹر ہے, اس میں کون سی ایکسیکیوشن والی بات ہے؟ اور کرمنل کورٹس میں بھی ہے, دونوں جگہ پہ ایگزیکیوشن کے لیے آرڈر پاس کیا جاتا ہے. بائنڈیڈ نہیں ہے, آپ اخلاقی کس قسم کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بالکل عمل درآمد کریں اخلاقی طور پہ. اور آپ نے خود صرف کیوں کھچڑی بنا رہے ہیں ادھر؟ عوام کے لیے سمپل رکھیں. یہ بین الاقوامی عدالت فیصلہ دے بھی دے تو ہم اخلاقی طور پہ مان لیں ان کی بات, مگر قانونی طور پہ کوئی بالکل جانا چاہیے. تو ہندوستان کو ایکسپوز کیا ہے. اخلاقی طور پہ ہم اس لیے بائنڈڈ ہیں کہ اس کی بات نہ سنیں, کیونکہ اس بندے نے بلوچستان میں جو کیا اور جگہ پہ جو ہندوستان کروا رہا ہے اس سے پاکستانی معصوم جانے گئی ہیں. اخلاقی طور پہ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم کوئی راستہ نہ چھوڑیں, چاہے کوئی دنیا کی طاقت کچھ بھی کہہ دے. اس کو اس طرح کہہ لیں مہر کہ اگر ہم نے اپنی خود اس میں کوئی مزاح, اس کو اس طرح کہہ لیں مہر کہ اگر ہم نے اپنی خود مختاری یا سوورینٹی کو خود کنسیڈ کرنا شروع کر دیا تو پھر ہم کہاں کے رہ جائیں گے. بات یہ ہے کہ اس شخص کا ذرا آپ دیکھیں کہ اس نے کیا کیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک ایسے معاملے میں چلے گئے ہیں جس میں آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا. ذرا کلیئرٹی آ جائے گی اس بات سے. نہیں کیوں نہ جائے, ہم سیکریٹری ہیں یونائٹڈ نیشن کی, ہم نے تو ایکسپوز کرنا ہندوستان کو. آپ نے جا کے دیکھ لیا, آپ اپنی سوورینٹی جب وہ کورٹ کہتا ہے اس کے کلوزز کہتے ہیں, کلوز 36 کہتا ہے کہ جناب آپ نے کنسنٹ دینی ہے میرے بھائی. یہ نہیں بالکل نہیں. ہم وی آر ناٹ باؤنڈ ٹو ایگزیکیوٹ اینی آرڈر آف دا آئی سی جے. وی آر ناٹ باؤنڈ. یو ہیو گون دیر, آپ چلے گئے وہاں پہ, آپ نے ریکگنائز کر لی اور آپ کہتے ہیں ناٹ باؤنڈ. ریکگنائز کیا اور going to the ICJ does not mean that you've accepted the court's decision. ایکسپوز کر رہے ہیں, را کے ایکسپوز کر رہے ہیں. انڈیا کی آسٹریسٹی کو جو کشمیر میں ہم اسے بھی ایکسپوز کریں گے انشاءاللہ. اوکے سر, مجھے ایک بات بتائیے کہ جب یہ ایبٹ آباد کا ہوا تھا پورا انسیڈنٹ, تو ہمیں تب چند صحافیوں کو فوج نے اعتماد میں لیا اور ایک بریفنگ دی تھی, اور اس میں یہ بھی کہا گیا جنرل صاحب کی طرف سے کہ بھئی ہمارے پاس تمام تر اسلحہ جو دیا گیا ہمیں, ہمارے پاس جو ہے وہ تو سارا امریکہ کا دیا گیا ہے, تو ان کی ٹیکنالوجی ہم سے بہتر ہے, ان کی چیزیں ہم سے بہتر ہے, ہم اس کو شوٹ ڈاؤن نہیں کر سکتے تھے. اگر ہمیں پتہ بھی تھا تو نہیں شوٹ ڈاؤن کر سکتے تھے, وہ پنگا نہیں لے سکتے تھے. ادھر کہیں نہ کہیں سمجھ آتی ہے کہ یار چلو امریکہ نے آپ کی بقا کو, قومی سلامتی کو, یا رات گئے شب خون مارا, آپ نہ کچھ کر سکے. somewhere you can understand. ادھر تو اگر آپ نہیں پھانسی لگائیں گے, what message are you sending? آپ پہلا تو پیغام یہ بھیجیں گے کہ آپ کا بنیادی موقف جو ہے وہ غلط ہے. آپ نے پچھلے 1 سال سے دنیا کے ساتھ جھوٹ بولا ہے. کلبھوشن یادیو ایک دہشت گرد نہیں ہے, اور اس کے خلاف جتنا بڑا کیس آپ نے بنایا ہوا ہے وہ غلط ہے. پہلے تو یہ حقیقت سامنے جائے گی, اور یہ میں کھڑا ہو کر کہنے کے لیے اس وقت تیار ہوں گا کہ پاکستان نے جھوٹ بولا ہے. کیوں کہ اگر آپ ایک سچ ہے آپ کے پاس تو آپ اس کو سامنے لے کر آئیے. ایک بات ذرا میں ایک بات, سرتاج عزیز صاحب نے آج ایک عجیب سا بیان دیا ہے, پتہ نہیں بڑھاپے کی وجہ سے ہی ہے, جس وجہ سے انہوں نے فرمایا کہ یہ جو سٹے آرڈر ہوا ہے یہ تقریباً اسی طرح کا ہے جس طرح ملک کے اندر کی عدالتیں, چھوٹی چھوٹی عدالتیں جو ہیں وہ سٹے آرڈر جاری کیا کرتی ہیں. پہلے تو بات یہ کہ سرتاج عزیز صاحب کو شاید یہ پتہ ہی نہیں لگا کہ اس کی جو پروپیگنڈا سائٹ ہے جو اس مسئلے کی, جس کی وجہ سے ہندوستان نے اس مسئلے کو وہاں اٹھایا, انہیں پتا ہے ہندوستان کو کہ ہم نے اس کو نہیں ماننا ہے. یہ تو کوئی بچے نہیں ہیں ہندوستان میں, نئی دہلی میں پیدا شدہ لوگ. انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ پاکستان کو دنیا میں پروپیگنڈے کی حد تک, جو کہ جس میں وہ پہلے ہی آگے ہیں, خوب تنگ کیا جائے, خوب بے نقاب کیا جائے, دہشت گرد ریاست کے طور پر پیش کیا جائے. نظر آ جاؤں, انہوں نے یہ فرمایا ہے ابھی منسٹری آف لا نے آج کہ ہم اس مقدمے کو, اب یہ ہماری ساری بات کی تردید کر رہی ہے یہ بات, کہ ہم اس مقدمے کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. یعنی اس مقدمے کو مزید پہنچا لیں, اینڈ میں پھر بھی پھانسی لگا لیں, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا. پہنچاؤ, بالکل ایکسپوز کرو, شور مچاؤ کہ رو یہی کیا ہے, رو نے بلوچستان میں وہ کیا. دیکھیں جنگ کے علاوہ وہ چیز جو کسی بھی ملک کو عملاً دنیا میں اس کے امیج کو تباہ کرتی ہے وہ پروپیگنڈا ہی ہوتا ہے, جو امریکی سیاست کا سب سے بڑا حربہ ہے. اگر کسی نے یونائٹڈ اسٹیٹس سے کوئی بات سیکھنی ہے تو وہ یہ ہے, آپ اگر ان کو مقدمہ لڑتے ہیں, میں یہ دلیل دے رہا ہوں, آپ کے خلاف مقدمہ میرے نزدیک 110% آپ کے خلاف آئے گا, میری تجزیے کے مطابق.
اور میں اس کے لیے 10 بالکل صحیح کہہ آپ رہے پھر ہیں، بھی پھانسی لگا دیں، آپ کے خلاف بھی آیا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو چنانچہ آپ نے جا کے اپنے لیے مصیبت کھڑی کر اس لی، کو پھانسی بھی لگائیں اور پروپیگنڈے کی جو ہتھیار ہے ہندوستان کا اس سے لے لیں اور اس عدالت میں مزید پیش نہ ہو، کیونکہ آپ نے What do you think, sir? 10 seconds left. What do you think? وہ کہہ رہے پیش ہی نہ اور پھانسی لگا دو۔ We should fight the case اور اس آپ پہلے پلیٹ پہ وہ ساری باتیں کریں جو شاید ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پرائم منسٹر نہیں کہتا اور کوئی سنتا نہیں ہے، پوری دنیا سنے گی۔ میں تو سمجھتا ہوں بڑا اچھا موقع ہے۔ اوکے، ایک سیکنڈ سر، دو مختلف آرائیں شفقت محمود صاحب، 5 seconds left۔ پیرزادہ صاحب کہتے ہیں کہ اب نہ جاؤ اور پھائی لگا دو، مشرف زیدی کہتے ہیں جاؤ اور تب تک یہ بینڈ بجاؤ را کا بلوچستان میں جب تک پوری عوام دنیا کو باور نہ ہو جائے، اور پھر پھائی بھی لگا دو ایگزیکیوٹ مہر ہم نے اپنے آپ کو بہر پھنسا لیا ہے، ہمیں جانا نہیں چاہیے تھا، اب ہم نے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیا ہے، اب ہم نے مصیبت میں ڈال لیا ہے کہ جی ہم آدھا تیتر آدھا بٹیر ہو گئے، اب ہم آدھا کر کے گئے، نہیں جائیں گے تو لوگ کہیں گے جی یہ پہلے ہی عجیب مصیبت میں ڈال لیا اپنے آپ کو، اب تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں، ہمیں جانا پڑے گا۔ اوکے، اینڈ کوئکلی سر، آپ لوگ مجھے بتائیں پی ٹی آئی اس پورے ایشو کو کیوں کنیکٹ کر رہی ہے جو جندال کا اس لیے کہ مجھے ایک چیز بتائیں آپ، اگر آپ نے یہ پہلے موقع جب آپ کا میں کسی کی حب الوطنی کو کوشچن نہیں کرتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ پاکستان کے مفاد میں اتنا ضروری ہے ہندوستان سے دوستی کرنا کہ ہر چیز کو پس پشت ڈال دو، ان کے جو جاسوسے ہیں وہ جاسوس ہیں ان کو بھی نکالنے کے طریقے نکال دو، تو یہ ایک بڑا سیویئر ڈس ایگریمنٹ ہے ہمارا اس چیز کے ساتھ۔ سر یہ پھر آپ محب الوطنی کو ہی چیلنج کر رہے ہیں نا سر، اور کیا کر رہے ہیں؟ یہ ایک فریڈم فائٹر اور آئیکن کے طور پہ پیش کیا، آپ اس چیز کو نہیں دیکھ رہے۔ انڈیا ہیز بین بیڈلی ایکسپوزڈ، اور جس طرح سے کشمیر کے کیس کو لایا ہے اور انہوں نے برہان وانی کو جس طرح سے، میں اسی دنیا میں آپ کون کس دنیا میں رہتا ہے یہ تو واضح ہو جائے گا آنے والے دنوں میں۔ بہرحال ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے جدھر پاکستان کی قومی سلامتی اور بقا جو ہے وہ اولین ترجیح ہے۔ Go to the court, don't go to the court, execute the spy.